نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inshallah, we are going to study Surah At-Tawbah today. As I told already earlier in the group that this is one of the difficult surahs of the Quran Majid. Words भी difficult है और since जिन सूरतों में गज़वात का जिक्र होता है ना, थोड़ी सी उसमें difficulty होती है to understand. लेकिन इंशाल्लाह इसको आज easy करके हम समझेंगे. This is basically the 9th surah of the Quran Majid. 10th and 11th पारे में हमें मिलती है and 129 आयाज हैं इसकी. तो मीडियम साइज्ड सूरा है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और छोटी तो डेफिनेटली नहीं है. इसका दूसरा नाम भी हमें मिलता है, दैट इज सूरतुल बराआ. बराआ जो कि इसका फर्स्ट वर्ड है, इंशाल्लाह हम वहाँ पे देखेंगे तो इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये इसकी जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर कि ये सूरत नाजिल कब हुई थी, ईयर ऑफ रेवलेशन क्या है, ठीक है. तो मदीना में नाजिल हुई एंड ऑलमोस्ट एंड टाइम पर 9th हिजरी में. आपको पता है 11th हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए थे रबीउल अव्वल 11th हिजरी में. तो उससे कुछ अरसा पहले 9th हिजरी में ये सूरत नाजिल हुई है, यानी एंड ऑफ द टाइम जो था नबूवत का, प्रॉफिटहुड का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें ये नाजिल हुई है. तो उस हिसाब से फिर हमें इसमें डिस्कशन क्या मिलेगी जो कि बाकी सूरतों से इसको अलग कर देती है, यूनिक कर देती है. दैट इज कमेंट्री ऑन एक्सपीडिशन ऑफ तबूक. ग़ज़वा तबूक पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 7 सहाबा ने सफ़र किया, जिसको कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपीडिशंस इन सीरा भी कहा जाता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट. हालांकि तबूक पे आपको पता है कि जंग नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन सफर इतना मुश्किल था, 50 दिन का सफर था, सख्त गर्मी थी और फैमिलीज को छोड़ के जाना था, जो फसलें उगी हुई थी उन सबको कल्टीवेट करने का टाइम था, उसको छोड़ के जाना था, आराम सुकून को छोड़ के इतनी गर्मी में नॉर्थ की तरफ, तबूक की तरफ सफर करना था. किस लिए? रोमन एम्पायर के जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ जंग करने के लिए. और सिंस वो दुश्मन, वो भी वेल प्रिपेयर्ड थे, दुश्मन ऐसा था जो कि ऑलरेडी एक एम्पायर थी, जो कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में डिफेंस सिस्टम जिनका चल रहा था, तो उनको फेस करना ऑलरेडी एक हैबत था, एक दहशत सी थी लोगों के ऊपर के हम इतनी बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं. तो ये वो सूरत है, सूरत तौबा, जिसमें बेसिकली तबूक का जिक्र आएगा, ठीक है. और फिर ये वो सूरत है जिसमें हुनैन, गज़वा हुनैन जो हुई थी ना, गज़वा हुनैन का नाम आता है इस सूरत के अंदर. पूरे कुरान मजीद में सिर्फ 2 गज़वात का बाकायदा नाम आया है. मेंशन तो बहुत सारी है ना, जैसे सूरह आले इमरान में हमने ओहद के बारे में पढ़ा था, लेकिन नाम तो नहीं था ओहद का. तो 2 गज़वात है जिनका बाकायदा नाम आता है एंड दैट इज़ बदर. बदर का नाम कहाँ पे आता है? सूरह आले इमरान में मैंने आपको दिखाया था. एंड देन मेंशन ऑफ हुनैन, हुनैन का नाम आएगा इस सूरत के अंदर, ठीक है. जो सूरत अहज़ाब है ना, वहाँ पर ग़ज़वा अहज़ाब डिस्कस हुई है, लेकिन वहाँ पे अहज़ाब का मतलब है द कन्फेडरेट्स, द ग्रुप्स. ग्रुप्स मतलब है वहाँ पर, ग़ज़वे के नाम से वो नहीं है बेसिकली. तो नाम ग़ज़वात का यहाँ पर है. इसके बाद गारे सौर का जो ज़िक्र आता है, हिजरत का, वो इस सूरत की स्पेशलिटी है. यहाँ पर अल्लाह ताला बताते हैं कि मैंने गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद खुद की और हुनैन में भी मुसलमानों की मदद अल्लाह ताला ने खुद की. तो इसमें ये वो सूरत है जिसमें मेजर क्रिटिसिज्म हमें मिलेगा ऑन हिपोक्रेट्स. अब सोचें कि मदीना का लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट एरा की बात हो रही है, तो उसमें जो मुनाफिकीन थे वो खुलकर सामने आ चुके थे. तो वो जब खुलकर सामने आए तो डेफिनेटली अब उनके ऊपर मेजर क्रिटिसिज्म तो बनता था कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उनको बेनकाब किया जाए, सबके सामने लेकर आया जाए. तो हमें इस सूरत में ना पर्टिकुलरली मुनाफिकीन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन मिलती है. इसका सेकंड लास्ट सेक्शन हम देखेंगे, वो सबसे लंबा सेक्शन है और वो मुनाफिकीन पे ही बात करता है.
منافقین کے ٹریٹس پہ اگر ہم نے کوئی صورت پڑھنی ہے تو وہ کہاں پر ہے ان کے ٹریٹ؟ سورۃ البقرہ میں، ٹھیک ہے، سٹارٹ میں آپ نے دیکھے تھے. پھر سورۃ النساء میں منافقین کا ذکر آتا ہے. پھر سورۃ المنافقون ہمیں ملتی ہے ان 28th پارہ، دیٹ از آلسو مدنی سورہ. وہ کیا کرتی ہے؟ سورۃ المنافقون چھوٹی سی سورت ہے، 1.5 صفحے کی صرف. وہ پورے کے پورے منافقین کی جو ڈسکرپشن ہے نا ان دا قرآن مجید، اس کو سمرائز کر دیتی ہے ان دیٹ چھوٹی سی سورت، ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہاں پر البتہ ہمیں میجر چنک ملتا ہے اس سورت کے اندر ریگارڈنگ منافقین. تو اس سورت کی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ اس سورت کی بگننگ پہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتے؟ اس کا ایک سبب بھی ہے اور حکمت بھی ہے. یہ پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں 114 سوراز ہیں، آؤٹ آف وچ اونلی دس از دا ون جس کے شروع میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. دا ریزن بینگ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ الانفال کے بعد رکھنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ الگ سے سورت ہے، یہ انفال کی کنٹینویشن ہے، یا پھر اس سے پہلے بسم اللہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وصال ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم نے سورت بعد میں تو رکھی ہے لیکن بسم اللہ شروع میں نہیں رکھی، ٹھیک ہے. اور گیپ چھوڑا ہے البتہ، بسم اللہ کا ایک لائن ہمیں ایمپٹی مل جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے سیپریٹ سورہ. صحیح. اور اس کے علاوہ حکمت آپ سب کو جو میجرلی موسٹلی بتائی جاتی وہ آپ سب کو ویسے پتہ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ سنس اس سورت کا سٹارٹ براء سے ہوتا ہے. براء مینز کہ اظہار برات کرنا، کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لا تعلقی کا اظہار کرنا، کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے میرا ان کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ برات کا اظہار کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی اس میں اللہ کی رحمت انوالوڈ نہیں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ ہم اللہ کی رحمت ہی تو طلب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کنٹراسٹ آنے کی وجہ سے پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. تو دس از سم تھنگ کالڈ حکمت. یہ حکمت ہے اور سبب میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی. تو ٹاپک اگر ہم اس صورت کا دیکھیں نا تو دیٹ از پرماننٹ رینسٹیٹمنٹ آف ریلیجن آف ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام جو ابراہمک ریلیجن تھا نا، جو اللہ نے اسلام دیا تھا، اس کی اب ری انسٹیٹمنٹ ہو جائے گی. مکہ میں عرب میں شرک پھیل چکا تھا، آپ کو پتہ ہے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا، 9 ہجری میں یہ صورت آ رہی ہے. تو اب 9 ہجری تک مکہ میں جو مشرکین رہ گئے تھے نا، ان کو ڈائریکٹ میسج دیا جائے گا کہ آپ لوگ یا تو نکل جائیں، 4 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، یا پھر آپ کے ساتھ جنگ ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کے جنگ ہوگی، قتال ہوگا، ادروائز آپ یہاں سے نکل جائیں، یہ آپ کے پاس آپشن ہے. تو جو عرب ہے، عرب پیننسویلا ہے، عرب حجاز عرب ہے، اس کے اندر مشرک کو، بت پرست کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کو بھی الٹیمیٹم دیا جائے گا اس صورت میں کہ تم لوگ بھی اگر رہنا چاہتے ہو تو جزیہ پے کرو، ٹھیک ہے. پھر منافقین کو کچھ الٹیمیٹم دیے جائیں گے کہ تم لوگ سدھر جاؤ اور اس طرح کے کام چھوڑ دو. اور پھر مومنین کو بتایا جائے گا، فائنل کمانڈمنٹس دی جائیں گی، منافقین سے کیسے ڈیل کرنا ہے، مشرکین سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اہل کتاب سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور مومنین کو اس بات پہ ابھارا جائے گا کہ دین کے قیام کے لیے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی کس لیے ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ سارے جو دنیا کے سسٹمز ہیں نا، ان سسٹمز کے اوپر اللہ کے دین کا سسٹم نافذ کرے. تو اس سسٹم نافذ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جانوں اور مالوں کے ذریعے سے جہاد. تو اس کی بہت زیادہ موٹیویشن جہاد کی ہمیں اس صورت میں ملنے جا رہی ہے. جو دین کا قیام ہے نا، وہ وداؤٹ اسٹرائیونگ ان دا وے آف اللہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ری انسٹیٹمنٹ ہوگی الٹیمیٹلی 9 ہجری میں پورے عرب کے اندر. جب مکہ، دیکھیں مکہ واز دا مین سینٹر، مرکز تھا جہاں پہ اصل میں توحید کو ہونا چاہیے تھا، لیکن بت پرستی آ چکی تھی. اب اس کو ختم کر دیا گیا. توحید جب سینٹر میں آ گئی اس کے بعد ڈیفینیٹلی پورے عرب سے شرک کا صفایا کیا جائے گا. یہ بیسکلی اس صورت میں ہمیں 129 آیاز میں ان سمری ان شارٹ میسج ملتا ہے. اب سیکشن اے جب ہم دیکھیں گے نا 1 to 28، تو ہم دیکھیں گے الٹیمیٹم از گیون، a final announcement is announced basically for مشرکین. 29 to 35 میں جب ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے پیپل آف دا بک کے لیے فائنل اناؤنسمنٹ ہے. Then we have the longest section 36 to 127 جس میں criticism ہے hypocrites پہ.
اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ غزوہ تبوک بنتی ہے. بیسکلی تبوک پہ جانا تھا، بڑا مشکل سفر تھا، تو منافقین نے بہت بہانے بنائے کہ ہم نہ مال خرچ کر سکتے، نہ ہی ہم جا سکتے ہیں، جان بھی نہیں دے سکتے، مال بھی نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو حاضر ہی نہیں کر سکتے. تو وہ تبوک کے ریفرنس سے یہ سیکشن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اینڈ دین last 2 ayahs are related to Prophet sallallahu alaihi wasallam and how he is so merciful towards مومنین. یعنی یہ پہلے جو اے بی سی سیکشن میں جو 3 طرح کے لوگ ہیں یہ تو آپ کے خلاف ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھی ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے ساتھ پھر آپ کا رویہ بہترین ہو، شفقت والا ہو، رحم والا ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی رحمت بنا کر ہے سب کے لیے، تو مومنین پہ خاص رحمت ہوگی. تو یہ اس کا اینڈ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. So this is our section number A, ultimatum to مشرکین. بیسکلی ہوا کیا تھا، ان کو وجہ کیا بنی تھی کہ ان کو ایک فائنل سے انہیں دے دی جائے، اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ آپ سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی تھی نا، میثاق حدیبیہ، اس کو وائلیٹ کر دیا تھا کس نے؟ مکہ والوں نے نہیں کیا تھا. مکہ میں مین ٹرائب تو قریش کا تھا نا، اور قریش اور مدینہ میں مسلمانوں کا آپس میں اصل میں معاہدہ تھا. لیکن ان میں سے جو بنو بکر تھا، بنو بکر اصل میں دوست تھا قریش کا، بنو خزاعہ دوست تھا مدینہ والوں کا. تو بنو بکر نے اصل میں بنو خزاعہ کے ساتھ پنگا لیا اور ایک رات میں ان کے کئی بندے مار دیے. تو بنو بکر سنس دوست تھا مکہ والوں کا، مکہ والوں نے کیا کیا، بجائے یہ کہ معافی مانگنے کی اور کہنے کے کہ نئی میثاق کو ابھی جاری رکھیں، اکڑ میں آگر کہا کہ ہاں جی یہ ہوا ہے تو ہم ختم کرتے ہیں میثاق کو، معاہدے کو ختم کرتے ہیں. لیکن بعد میں پھر ان کو شرمندگی بھی ہوئی کہ اب تو جنگ چھڑ جائے گی، مسلمان پھر ہمیں ماریں گے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر ابو سفیان کو، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت نہیں تھے، وہ گئے ہیں مدینہ اور سب سے سفارش کی کہ پلیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ جنگ نہ لڑیں، مت آئے. تو اس کے بعد خیر ہوا کیا؟ اس کے بعد فتح مکہ ہوا. صحیح، یہ بات کب کی ہے؟ صلح حدیبیہ از 6th ہجری، کانکویسٹ آف مکہ از 8th ہجری. 7th ہجری میں کیا ہوا تھا؟ 7th ہجری میں صرف عمرہ ہوا تھا، جو کہ میثاق حدیبیہ کے بعد طے کنڈیشن تھی کہ جی عمرہ کریں گے، وہ عمرہ ہوا تھا صرف 7 ہجری میں. 7th ہجری عمرے کے بعد جو وائلیشن ہوئی ہے جو بنو بکر نے کی ہے، 8th ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوج کو لے کر گئے ہیں. 10,000 کے قریب لوگ تھے، مکہ کو فتح کیا گیا ہے اور دین ابراہیمی کو اسٹیبلش کر دیا گیا. اس کے بعد آیا 9 ہجری. 9 ہجری میں اب ہوتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر نہیں جاتے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجتے ہیں. پیچھے سے نازل ہوتی ہیں اس سورت کی فرسٹ آیات جو کہ آگے مینشنڈ ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی کو بھیجتے ہیں حضرت ابو بکر کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ انہیں جا کے بتائیں کہ یہ اعلان کرنا ہے وہاں جا کے. وہ اعلان کیا تھا؟ حج کے دوران مسلمان جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سربراہ حضرت ابو بکر ہیں، پیچھے سے حضرت علی بھی آ گئے. انہوں نے جا کر مکہ پہنچ کر اعلان کرنا ہے جو مشرکین رہ گئے ہیں ان کے لیے. وہ اعلان کیا ہے کہ نو ون ہو ریجیکٹس اسلام شیل انٹر پیراڈائز. یہ جا کے بتا دو کہ اسلام کو جو ریجیکٹ کر رہا ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ پلیز اسلام قبول کر لیں. پھر نو مشرک شیل پرفارم حج آفٹر دس ایئر، کہ 9th ہجری. اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ، پوری سیرہ میں یہ واحد سال تھا 9th ہجری جس میں کہ مشرکین اور مسلمین نے مل کے حج کیا تھا، دونوں نے حج کیا تھا وہاں پر کعبہ میں، ٹھیک ہے، یہ واحد سال ہے. تو 9th ہجری میں یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد اگلے حج سے نہ کوئی مشرک نظر نہ آئے، کوئی نہیں آئے گا یہاں پر. تو 10 ہجری میں ہی آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حج کیا تھا، وہاں پر صرف مسلمان تھے. تو 9 ہجری میں یہ ہمیں حکمت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس کو شرک سے ابھی پاک ہونا یہ رہتا تھا، کچھ مشرکین ابھی بھی رہتے تھے. پھر تھرڈ اس کی کلاس کیا تھی کہ طواف ان نیکڈ اسٹیٹ وڈ بی فوربیڈن. آپ کو پتا ہے کہ مشرکین طواف کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. بیسکلی وہ ان کے خیال میں دا پیورسٹ اسٹیٹ تھی جس میں کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. ادروائز وہ ایسا نہیں کرتے تھے، اپنے سوسائٹی میں عام بازاروں میں چلتے پھرتے، لیکن طواف میں ان کے خیال میں یہ ایک بڑا ہی اعلیٰ عبادت تھی. تو یہ منع کر دیا گیا. اینڈ دین لاسٹ کلاس کیا تھی؟ ٹرائبز ہوز پیس ٹریٹی از ان ایکٹ. جو وہ قبیلے ہیں جنہوں نے اپنا میثاق معاہدہ ایگریمنٹ نہیں توڑا، وہ اس کی جو ایکسپائری ہے نا تب تک اسے پروٹیکٹ کیا جائے گا. ان کے اگینسٹ جہاد اس کے بعد ہوگا.
تب تک انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور یہ سارے جو مشرکین ہیں یہ یا تو اسلام قبول کریں گے، ادروائز ان کے خلاف پھر 4 مہینوں کے بعد قتال ہوگا. 4 مہینوں کا ٹائم کیوں دیا گیا تھا؟ بیسکلی اشہر الحرم جو ہے، حرمت والے مہینے ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب وہ گزر جائیں، اس کے بعد پھر انہیں موقع بھی دیا گیا کہ یہ سوچ لیں، پڑھ لیں اور الٹیمیٹلی پھر یہ اسلام قبول کر لیں. تو یہ ہمیں جو ہائی لائٹڈ پورشنز ہیں نا ان کو آپ دیکھیے گا. برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ برات کا اظہار تھا. صحیح. اور آگے دیکھیے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے کا انہیں ٹائم دیا گیا تھا کہ فسیحوا فی الارض، زمین میں چلیں پھریں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اذان کہتے ہیں اناؤنسمنٹ کو. تو یہ اعلان تھا اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج کے دن تمام لوگوں کے لیے، کہ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ بے شک بری ہو گیا مشرکین سے، یعنی مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے انہیں آپشن دیا جا رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے. توبہ کا آپشن ان کے لیے البتہ پھر بھی اوپن رکھا گیا. 3 کنڈیشنز تھی ان کے لیے ٹو سیفٹی. یہاں پہ دیکھیے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں. نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ جی توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، کہیں جی ہم نے نماز نہیں پڑھنی، یہ آپشن نہیں ہے. وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. صحیح، زکوٰۃ سے بھی انکار نہیں کر سکتے. تو یہ کنڈیشنز جو پوری کرے گا، دے کین لیو پیسفلی ان دا سیم ہاؤسز ان مکہ، جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، یا ان عرب، ایزیلی وہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے اگلے ہی سال جب یہ وارز آف ردہ ہوئی ہیں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق نے کن کے اگینسٹ وار کی تھی؟ دے ور مسلمز، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ پے کرنے سے منع کر دیا تھا. صرف زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ تھے وہ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے. تو ان کی ایک بھی کنڈیشن اس میں سے پوری نہ ہو تو الٹیمیٹلی ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا، جو کہ حضرت ابوبکر نے پھر اسی آیت کی بیسس پر ایکشن لیا تھا. ٹھیک ہے. نیچے جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے نا، دیٹ از امپورٹنٹ، اس کو دیکھیے گا. حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، یہ ہے کہ جی اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ لیتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا میسج کیا ہے، اس تک پہنچا نہیں ہے، اس کو کلیئرٹی نہیں ہے، تو آپ اس کو پناہ دیجئے. حتیٰ یسمع کلام اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن نہیں لیتا. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچائیے، اس کو میسج جو ہے ایمان کا وہ سکون سے، آرام سے اسے دیجئے، بتائیے، اسے تعلیم دیجئے. ٹھیک ہے. جو نئے مسلمان آتے ہیں یا نان مسلمز آتے ہیں، یہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیسے ٹریننگ کی جائے گی. ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کو بتایا جائے، سنایا جائے، سکھایا جائے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے. تو ان کو پہلے بتایا جائے گا، پھر انہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، پھر انہیں کہا جائے گا کہ بھائی تم لوگ شرک پہ رہنا چاہتے ہو یا اسلام پہ رہنا چاہتے ہو. تو ایسے لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے. اور پھر حکم دیا گیا تھا جہاد کا. اب آپ کو ڈیفینیٹلی یہ پتا ہوگا، اور جو باہر رہتے ہیں مسلمان خصوصاً، اور انٹرنیٹ پہ تو یہ بہت ہی فیمس بات ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی قرآن کی تعریف کر رہا تھا تو بیچ میں نا ایک کمنٹ ایسا ضرور ملتا ہے کہ جی ہاں آپ نے تو سورۃ توبہ نہیں پڑھی ابھی. آپ اگر سورۃ توبہ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنی سختی ہے قرآن میں، کتنا زیادہ قتال کا ذکر ہے. لکھا ہوا ہے کہ جی مار ڈالو، جو ملتے ہیں انہیں مار ڈالو بس. تو یہ سورۃ توبہ کا بار بار ریفرنس دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سورۃ التوبہ از all about the context. کانٹیکسٹ سے باہر سورۃ التوبہ میں بات ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دس از ناٹ اے جرنل، یہ جرنل کمانڈمنٹ نہیں ہے کہ جی جہاں پہ کافر مل رہا ہے اسے مار ڈالو، جہاں پہ مشرک مل رہا ہے اسے مار ڈالو، یا جہاں پر 4 مہینے کا ٹائم دو اور ختم کر دو. یہ جرنل کمانڈمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ ہے جہاں پر اتمام حجت ہو چکا ہے. 20 پلس ایئرز ان میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ چکے ہیں. انہوں نے معجزات دیکھے، انہوں نے قرآن دیکھا، ان پر میسج کلیئر ہو گیا، انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھ لیا، انہوں نے فتح دیکھ لی. حجت تمام ہو گئی. حجت تمام کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں رہا. تو جب کوئی ایکسکیوز نہیں رہا تو پھر اب کس وجہ سے اب وہ بات نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے الٹیمیٹلی ان کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف پھر قتال کرنا ہوگا، جو کہ ابھی بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پسند کہ دنیا پر کسی اور دین کا غلبہ ہو. کس دین کا غلبہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کا غلبہ. کیوں ہونا چاہیے؟ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ صرف اللہ کا دین، اللہ کا سسٹم ہی وہ واحد سسٹم ہے جو کہ
اصل میں جسٹس بیسڈ سسٹم ہے، اوکے، جس میں عدل اور انصاف ممکن ہے۔ عدل اور انصاف کس کے ساتھ؟ ظاہر کمزوروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، کمزوروں کے ساتھ، طاقتوروں کے ساتھ بھی۔ لیکن جو دنیا کے دین ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں طاقتور کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، کمزور کے کہیں نہ رائٹس مار لیتے ہیں۔ اور انسان کتنا کوئی جو کریٹر نہیں ہے، وہ کتنا کہ کوئی اچھا سسٹم بنا سکتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا اسے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کو بہتر پتا ہے کہ دنیا کا سسٹم کیسے چلانا ہے، جیسے آسمانوں کا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کو پتا ہے نا کہ اللہ کی فوجیں، اللہ کے لشکر اور کون کون سے ان کے سسٹم بھی کون چلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ آسمانوں میں سولر سسٹم، اتنی گیلیکسیز، اتنا سارا کچھ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو دنیا کا خدا کون ہے پھر؟ دنیا کا خدا بھی، آسمانوں کا خدا اللہ ہے تو دنیا کا خدا بھی اللہ ہے۔ آسمانوں میں اگر اللہ کا سسٹم چلے گا، دنیا میں بھی اللہ کا سسٹم چلے گا، کیونکہ دس از دا اونلی جسٹس بیسڈ سسٹم دیٹ وی ہیو۔ اس کے اوپر کسی دنیا کے بادشاہ کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ سو دس از دا ریزن جس کی وجہ سے قتال کا حکم ایگزسٹ کرتا ہے ان اسلام۔ اس لیے نہیں ایگزسٹ کرتا کہ جی میرے ساتھ والے گھر والے مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے جب جب جہاد کیا ہے، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، ان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے، انہیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ان سب کو تبھی سمجھا سکتے ہیں جب ہم نے خود سمجھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ دین کا قیام البتہ قتال کے ذریعے، جہاد کے ذریعے مسلمان جاتے تھے، جیسے حضرت عمر کی خلافت میں جاتے تھے لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، جاتے تھے یہ دین کا میسج دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سسٹم ہے آپ کا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر عدل والا سسٹم قائم کریں تاکہ آپ کے لوگوں کو ہی بینیفٹ ہو۔ اور اگر آپ لوگ نہیں مان رہے تو آپ پھر کیا کریں؟ آپ مائنورٹی بن کے رہیں، ٹھیک ہے، آپ مائنورٹی بن کے رہیے، آپ جزیہ دیجئے، یا باقی جگہوں پہ تو مشرکین رہ سکتے تھے آرام سکون سے، آپ لوگ ایز اے ڈیپینڈنٹ اینٹیز آف دا اسٹیٹ آپ رہیے، صحیح ہے۔ یہ باقاعدہ آپشن دیا جاتا تھا، اور اگر وہ اس کے خلاف جاتے تھے، سازشیں کرتے تھے، پھر اصل میں قتال ہوتا تھا، پھر جنگیں ہوتی تھی، اور پھر ڈیفینیٹلی جو شر والے ایلیمنٹ ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں پروسیجر تھا جس کو فالو کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے جہاں جہاں جن ملکوں میں اسلام پھیلا، وہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کے پھیلا، وہ مسلمانوں کے مذہب کو دیکھ کر، دین کو دیکھ کر، پریکٹسز کو دیکھ کر پھیلا، کہیں پہ بھی زور زبردستی کے ساتھ نہیں پھیلا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ تو یہ کچھ فیکٹس ہیں جو کہ سورۃ التوبہ کے بارے میں عموماً لوگ ایویں بول دیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ یوزلی آپ لوگ ایسے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ تو وی شوڈ نو دا آنسرز ٹو آل دیز اعتراضات۔ تو یہاں پر دیکھیے ہائی لائٹڈ پورشن جو ہے، فقاتلو، تو ان کے ساتھ اب قتل، ان کے ساتھ قاتلو، جب قاف کے ساتھ الف آتا ہے نا، دیٹ مینس جنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہوتا نا فقاتلو، قاف زبر اور تے کے ساتھ جڑا ہوتا، یہ اوور آل آپ کو رول بتا رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرو، مرڈر کرو۔ جب الف بیچ میں آ جاتا ہے، دیٹ مینس جنگ کرو، فقاتلو تو جنگ کرو، ائمۃ الکفر، کفر کے سارے یہ سردار ہیں، کفر کی جو بھی نیشن ہے، ان کے ساتھ کیا کیجئے؟ اب جنگ کیجئے، یہ حکم اوپنلی دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اتخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ ہم نے بار بار پڑھا نا، یہ تقریباً ساری صورتوں میں یہ کانسیپٹ ریپیٹ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دین پر چلنا ہے تو اللہ کی صرف پرواہ کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور دین پر اصل میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دین پر صحیح طریقہ کیا ہے چلنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہو، ٹھیک ہے، برائی نہیں ہم میں ہو سکتی، بدتمیزی نہیں ہم میں ہو سکتی، ہمارے جو کریکٹر ہے وہ بہترین ہو، ٹھیک ہے، ہماری کمٹمنٹس جو ہیں وہ پوری ہوں، جو میری زبان کہہ رہی ہے وہی میرا عمل ہو، ٹھیک ہے، میں ایسے بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں، نہ مجھے زبان سے کچھ کہنا پڑے، نہ مجھے ہاتھ سے کچھ اٹھانا پڑے، نہ تلوار نہ قلم، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ہے اللہ کا دین۔ یہ دین نہیں ہے کہ جی تم ایسے کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو رویہ، جو سختی آ جاتی ہے نا ہمارے اندر، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے اور دیکھ بھال کر۔ آگے دیکھیے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ جنگ کیجئے، اللہ انہیں سزا دے گا آپ کے اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، ام حسبتم ان تترکوا، اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ یہاں پہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا تم سب مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے ان تترکوا ولما یعلم،
مِلَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا اور اللہ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون تم میں سے جہاد کرنا چاہتا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور تم میں سے کون کون ہے جس نے اللہ رسول اور مومنین کو چھوڑ کے کوئی اور دوست بنا رکھے ہیں، جگری دوست بنا رکھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنین کا بھی ٹیسٹ ہے. مومنین میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے اب مسلمان ہیں جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون ہیں جو کہ نہیں کریں گے، اللہ کی کال پہ لبیک نہیں کہیں گے. اب دیکھیں اللہ کو تو آلریڈی پتا ہے، اللہ کو تو قیامت کے بعد جنت جہنم کے فیصلے سب پتا ہے اللہ کو. لیکن یہ ایسی آیتیں کیوں آتی ہیں ہمارے لیے؟ اصل میں مجھے بتانے کے لیے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، مجھ پہ اتمام حجت کرنے کے لیے کہ بعد میں یہ ایکسکیوز نہ دے سکوں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، مجھے نکلنا تھا، مجھے جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھئی میں چیک کروں گا. چاہے مجھے پتا ہے کہ کلاس میں کون سی اسٹوڈنٹ نے فرسٹ آنا ہے ایگزامس میں، ٹیچر کو پتا ہوتا ہے، پھر بھی ٹیچر اس کا ایگزام لیتی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی تاکہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ یہ نہ کہیں کہ جی ٹیچر آپ نے اس کا تو ایگزام نہیں لیا، اس نے تو فرسٹ ہی آنا تھا، آپ نے لینینسی دکھائی ہے. نہیں، سب کا پیپر ہوگا اور اللہ تعالیٰ چیک کریں گے کہ کون ہے جو کہ اللہ کا ساتھی ہے. نیچے ہائی لائٹڈ آیت دیکھیے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. مسجدیں جو ہے نا اللہ کی، ان کو تعمیر کرنا اور ان کو آباد کرنا صرف ان کا حق ہے جو کہ ایمان والے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. مشرکین جو ہیں وہ مسجد میں نہیں رہ سکتے. تو اس صورت میں کچھ ہمیں مسجدوں کے رائٹس بھی ملتے ہیں. یہ ہائی لائٹڈ پورشن دیکھیے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. مطلب یہ کہ یہ جو تم لوگ مشرکین جہاں پہ رہتے ہو مکہ میں، اور تم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، مسجد الحرام کا خیال رکھتے ہو، اس کی تعمیر وغیرہ کا خیال رکھتے ہو، اس کو آباد رکھتے ہو، تو تمہارے خیال میں یہ نیک اعمال ہے. اب دیکھیں یہ ہے نیک اعمال، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑے جو نیک اعمال ہیں نا وہ تم سے ایکسپیکٹڈ ہے. وہ پرائیورٹیز میں آگے چلے جائیں گے، وہ مقدم ہو جائیں گے. اصل میں ویلیو ویٹیج ان کی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دیکھیں میں نے نماز پڑھنی ہے اور دوسرا میرے پاس نیک کام کیا ہے کہ کوئی میں نے کھانا پکانا ہے، ٹھیک ہے، دونوں اب نیک کام ہے، دونوں کا ثواب ملے گا. لیکن اب میں نماز چھوڑ کے جی کھانا پہلے پکا لوں، جی کھانا مکمل ہوگا تو میں اینڈ میں جا کے نماز پڑھ لوں گی. دس از دا رانگ اپروچ. یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو سیٹ آور پرائیورٹیز رائٹ. ہم اکثر یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پورشن میں نے ہائی لائٹ کیا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اہم کام کون سا ہے وہ پہلے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق پہلے دیے جائیں گے، پھر بندوں کے حقوق دیے جائیں گے، بندوں کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور آگے آپ کو پتہ ہے ڈیٹیلز وغیرہ. یہاں پر البتہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہ اچھے کام کر رہے ہو، لیکن ان کاموں کی جو ویٹیج ہے وہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ نہیں ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں. آگے دیکھیے ہائی لائٹڈ، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جو ایمان والے ہیں، ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، ان کا اصل میں اللہ کے پاس درجہ ہے بہت بڑا. یبشرہم ربہم، انہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے. اب یہاں پر مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. نعمتیں، مقیم نعمتیں مطلب کہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. یہ بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس جو ملنے والا ہے. اور یہاں پر آبسٹیکلز بتائے گئے ہیں ان جہاد، جو لوگ مسلمان جہاد پر نہیں جاتے. اور دس از ویری ریلیونٹ ٹو دا کرنٹ ٹائمز. غزہ میں اب جو جہاد ہو رہا ہے کیوں نہیں جا رہے؟ باقی جو ملک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، ایون ہماری کنٹری اور بہت ساری کنٹریز، وائی آر دے ناٹ گوئنگ؟ جو لوگ نہیں ہے نا اس حق میں کہ جہاد میں ہم پارٹیسپیٹ کریں، ان کا ایک ہی ریزن ہوتا ہے. آپ کی بھی بہت سالوں سے بات ہوئی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی تب تو ہمارا ملک بھی تباہ ہو جائے گا، وہ تو ہم پہ حملہ کر دیں گے، ہمارا انفراسٹرکچر بگڑ جائے گا، ہم نے اتنے عرصے کے بعد 50-70 سال لگا کے ترقی کی ہے، ہم تو زیرو پہ چلے جائیں گے، ہم تو سٹون ایج میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، نیشنلزم کو، میرے گھر کا کیا بنے گا، میں نے اتنی مشکل سے کمایا، اپنا سٹیٹس بنایا، میرے خاندان والوں کا، بہن بھائیوں کا، میرے مال کا، میرے ملک کا، میرا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ آبسٹیکلز ہیں جو جہاد کی، جو اللہ نے سورۃ التوبہ میں پہلے ہی بتا دیے کہ یہ تم لوگ اس وقت بھی انسان کی فطرت تو وہی ہے نا.
اس وقت بھی انسان یہی کرتا تھا، اور ایون اب بھی وہی بہانے انسانوں کے پاس. اور یہ نیشنلزم کو لے کر جو سب سے بڑا خدا وطن کو بنایا ہوا ہے نا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں کی فکر نہ کرو. اسلام پہ تمہیں اکٹھا کیا، اسلام کے بینر کے انڈر تمہیں اکٹھا کیا، اسلام کے نام پہ اکٹھے ہو اور جہاد کرو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، بچے، بھائی، ازواجکم تمہارے اسپاؤزز، وعشیرتکم تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال وغیرہ، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری تجارت جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ کم نہ ہو جائے، ومساکن تردونها اور تمہارے گھر جہاں تم سکون پاتے ہو، خوشی سے رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اب یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو گیا اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، اللہ کا فیصلہ پھر آ جائے گا. مطلب یہ کہ پھر اللہ کا فیصلہ اچھا نہیں آئے گا آپ کے حق میں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اب اپنی یہ انفراسٹرکچر سے اور اپنے گھر سے اور اپنے چیزوں سے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو when there is a need تو نکلنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جانا پڑتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، یقیناً اللہ نے مدد کی تمہاری بہت ساری جگہوں پر پہلے بھی. ویوم حنین، اور حنین پہ بھی اللہ نے مدد کی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نکلو گے کہ تو اللہ تعالیٰ کیا تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ اللہ نے کیا حنین پہ مدد نہیں کی تھی؟ حنین وہ غزوہ تھا جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوا، 8 ہجری میں ہی ہوا تھا. 8 ہجری کے رمضان میں مکہ فتح ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد مکہ اور طائف کے نا درمیان میں حنین ہے. حنین کا جو سردار تھا نا، یہ تھا حوازن کے ٹرائبس تھے، یہ قبیلہ حوازن تھا. اس کا جو سردار تھا نا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہاں، قریش کے لوگوں کو تو لڑنا نہیں آتا، یہ مسلمان ذرا ہم سے لڑ کے دیکھیں تو ہم انہیں بتائیں کہ جی بہادر کیا ہوتا ہے، بہادری کیا ہوتی ہے. تو یہ لوگ پھر حنین میں جمع ہوئے تھے، تو مسلمان سارے مکہ سے نکلے. 10,000 پلس 2,000 ایڈ ہو چکے تھے، 12,000 جو مکہ والے تھے وہ ایڈ ہوئے. 12,000 لوگ حنین پہ پہنچے ہیں. اور یہ لوگ کتنے تھے، دشمن کتنے تھے، یہ اپنی فیملیز کو لے کر آئے تھے تو بہت زیادہ بنتے تھے، لیکن مرد لڑنے والے ان میں 4,000 ہی تھے. اور لیکن انہوں نے حملہ البتہ ایسا پلان کر کے کیا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے قدم اکھڑ گئے. ٹھیک ہے، ہارنے والے تھے مسلمان. تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم، اور ہارنے والے کیوں تھے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم، تم خوش اس بات پہ تھے کہ تم تو بڑی کثرت میں ہو، 12,000 ہو تم لوگ جب 300 تھے اور مشرک 1,000 تھے، تب بدر پہ اللہ نے تمہیں فتح دی، تب تم جیت گئے. تو اب تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری کثرت، اب تو تم 12,000 ہو، آرام سے جیت سکتے ہو. فلم تغنی عنکم، تو وہ کوئی نہیں ان کے کام آئی، کثرت ان کے کوئی نہیں کام آئی. تو بیسکلی مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہم تو 12,000 ہیں، ہم جیت ہی جائیں گے، لیکن ان کے قدم اکھڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مدد کی، نبی کو استقامت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساروں کو واپس بلانا شروع کیا. مسلمان ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، سب کو واپس بلایا. الٹیمیٹلی فورسز دوبارہ اکٹھی ہوئیں اور دوبارہ سے جنگ ہوئی، اور الٹیمیٹلی مسلمان جیت گئے. اور مال غنیمت پھر بہت زیادہ اس پہ غزوہ حنین پہ بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا. ایک تو بنو نذیر پہ ملا تھا نا بہت زیادہ، جو ان کے جیوز کے اگینسٹ ہوئی تھی، یہودیوں کے اگینسٹ. دوسرا غزوہ حنین پہ بہت زیادہ ملا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ حنین کی سٹوری ہے جس کا یہاں پر مینشن ہے. اینڈ یہاں پر یہ سیکشن ختم ہو جاتا ہے 29 آیات. the next section is about people of the book 29 to 35. تھوڑی سی آیات ہیں کیونکہ ان کے بارے میں آلریڈی ڈسکشن سورۃ البقرہ میں اتنی ڈیٹیل میں ہو گئی تھی، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، آگے سورۃ آل عمران میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی. تو یہاں پر ان کا تھوڑا ذکر ہے. جہاں پر زیادہ کس کا ذکر ہے میں نے بتا دیا تھا. the longest section is about hypocrites، منافقین. تو یہاں پر ان کے سنس بتائے گئے ہیں جو پہلے بھی بتائے گئے کہ یہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. کیسا شرک کرتے تھے؟ حضرت عزیر کو، یہ دیکھیے بیچ میں جو بلو ہائی لائٹڈ ہے، وقالت الجہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر جو تھے ان کے پروفٹ، وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ المسیح ابن اللہ، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے. تو یہ کہہ کے یہ لوگ شرک کرتے تھے. پھر بلائنڈ فالوئنگ تھی ان کے اندر غلط اسکالرس کی، اور مسلمانوں کے اگینسٹ سازشیں کرتے تھے. ان کو فائنل کمانڈمنٹ کیا دی گئی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اپنا ریلیجن بدلیں. یہ تو کسی پہ بھی ضروری نہیں ہے، ریلیجن میں انٹری پہ کسی پہ بھی کمپلشن نہیں ہوتی، لیکن جب انٹر ہو جائیں تب میں نے آپ کو بتایا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر پورا پورا عمل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ البتہ اجازت تھی کہ یہ رہ سکتے ہیں حجاز عرب میں، رہ سکتے ہیں، لیکن انہیں جزیہ پے کرنا پڑے گا. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ از بیسکلی کائنڈ آف اے ٹیکس منی.
جو کہ یہ گورنمنٹ کو پے کریں گے اور گورنمنٹ پھر اس کو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کے اوپر اور لوگوں کے اوپر خرچ کرے گی. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ان کی جو سپریمیسی ہے، ان کا جو اپر ہینڈ ہے اور انڈیپینڈنس ہے، وہ بیسکلی ختم ہو جائے اور ان ایکسچینج ان کو سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن دی جائے گی. تو یہ بیسکلی اسلام کا سسٹم ہے. اسلام میں بیسکلی مسلمانوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس نہیں دینا ہوتا. مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے جو مصارف ہے اس کے وہ اسی صورت میں آئیں گے انشاءاللہ، ہم اس کو دیکھیں گے. وہ مسلمانوں پہ فرض ہے، اور نان مسلم جو اہل کتاب ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں. یہ مشرکین کے لیے نہیں ہے، جزیہ اس فار اہل کتاب. اہل کتاب میں یہودی، نصارہ، سائبین اور اس طرح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدھی کیٹیگری اور بھی ڈالی تھی جو کہ مائنورٹی ہے، تو مجھے ان کا نام ایز سچ یاد نہیں. صحیح. تو یہاں پہ میں نے آپ کو شرک بتا دیا کہ ان کا کیا تھا. اور یہ اوت الکتابہ حتی یؤت الجزیہ، جب تک کہ یہ جزیہ نہیں دیتے ید اپنے ہاتھوں سے، تب تک یہ یہاں پر نہیں رہ سکتے. اور ان کا مشن کیا ہے؟ یہ لوگ اصل میں مسلمانوں کے خلاف جاتے تھے، سازشیں کرتے تھے. یریدون، یہ چاہتے تھے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کا جو نور ہے نا، اسلام ہے، اس کو بجھا دیں، اس کو ختم کر دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور اللہ اس نور کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ جو آیت ہے یہ یہاں پر بھی آتی ہے، یہ سورۃ الصف میں بھی آتی ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ جو دین ہے اس کا سسٹم نافذ کیا جائے، صحیح، باقی تمام ادیان پر. نیچے ان کا دوسرا شرک بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اسکالرس کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا. مطلب یہ کہ جیسے ان کے اسکالرس کہتے تھے وہ یہ کرتے تھے اور کتاب کے مطابق نہیں چلتے تھے. اور ان کے اسکالرس نے کیا کیا تھا؟ مال کے اگینسٹ بیچ دیا تھا اپنا ایمان. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اور اللہ کے رستے سے بھی روکتے تھے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اور جمع کرتے تھے سونا چاندی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے. اور یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، آگ میں اس دن یہ جو سونا چاندی ہے نا تپایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانیاں، پیٹھیں، سینے اس سے تاکے جائیں گے. کوائنز ہوتے ہیں نا، کوائنز آگ میں تپا کے، لوہا آگ میں تپایا جائے کتنا گرم ہو جاتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں نا بریسلیٹ پہنی ہو تھوڑی چولہے پہ چلی جائے، وہ جب سکن کو لگتی ہے نا وہ سب سے گرم لگتی ہے. تو یہ ایسے تپایا جائے گا. یہ یہاں پر میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو مال ہے نا اتنا بڑا فتنہ تھا ان کے لیے بھی، پھر مال فتنہ تھا منافقین کے لیے بھی. اسی وجہ سے یہ وہ صورت ہے جس میں کہ شروع میں مجھے یہ اسپیشیلٹی میں مینشن کرنا چاہیے تھا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں obligation آف زکوٰۃ دی گئی ہے، بتائی گئی ہے. زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے نا وہ اس صورت میں بتائی گئی ہے. وہ ایک ہی آیت ہے جو کہ اینڈ میں جا کر آئے گی. کیوں بتائی گئی ہے؟ ٹو کاؤنٹر ریئیکٹ دا فیکٹ دیٹ جو لو آف دنیا ہے، لو آف ویلتھ ہے، اس کو ختم کیا جا سکے. تو یہ مین بیماری تھی ان کے اندر، اور اب ہمارے اندر بھی ہے. وہی میرا گھر اور میری جائیداد اور یہ سب بچ جائے، باقی چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے. تو دس از ناؤ وی آر آن سیکشن سی 36 to 127 آیاز. اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ غزوہ تبوک پر جانے کے لیے. اب غزوہ تبوک کا اصل میں تھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ غزوہ تبوک پر سب جائیں گے، کوئی ایسا نہیں ہے، یہ والنٹری نہیں ہے، بیسکلی یہ فرض عین ہے. اس میں خرچ بھی سارے کریں گے جتنا جو کر سکتا ہے، کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں تھا، اور جائیں گے بھی سارے. unless and until definitely valid excuse ہے، وہ یہ تھا کہ کوئی بہت بیمار ہے، یا کسی کے ڈیپینڈنٹ والدین ہے، یا کسی کو معذوری ہے، کسی کی نظر ہی نہیں ہے، کوئی بہت بوڑھا ہے. یہ جو ویلڈ ریزنز ہے، اس کے علاوہ سب کے لیے فرض عین تھا پارٹیسپیٹ کرنا اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا. یہ وہ اعلان تھا جو کہ اس سے پہلے کسی غزوہ کے لیے نہیں کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا 50 دن لگنے تھے جانے میں، بہت ہی مشکل سفر تھا، انتہائی گرمی تھی، فصلوں کو چھوڑ کے جانا تھا. اور وہاں جا کے دشمن جو تھا وہ بھی کرسچنز تھے، رومنز تھے، جو کہ بڑے تیار تھے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنگ وہاں پر ہوئی ہی نہیں، جھڑپ نہیں ہوئی تھی. تو مسلمان وہاں پہ اسٹے کر کے 2 ویک اسٹے کر کے واپس آ گئے تھے. اب یہ تو ہوا تھا غزوہ تبوک میں، لیکن پھر غزوہ تبوک میں اور انسیڈنٹس ہوئے جو کہ ہمیں سیرت کی بکس میں ملتے ہیں. سارے انسیڈنٹس تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے، جن کا البتہ اس صورت میں ریفرنس ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو مدینہ میں جب یہ اعلان ہوا نا، تو مدینہ میں بیسکلی 5 طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو ریاکشنز دیے، ٹھیک ہے.
کچھ مسلمان فوراً تیار ہوئے جہاد کے لیے، کچھ نے شروع میں ہیزیٹیٹ کیا پھر تیار ہو گئے، اور ایک سیکنڈ مجھے نظر نہیں آ رہا جی، تو کچھ کے پاس جینوئن ایکسکیوزز تھے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی تھے تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی نہیں جا سکتے تھے. پھر کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ لیزی ہو گئے، جنہوں نے پروکریسٹینیٹ کیا اور سستی میں اچھا آج چلے جاتے ہیں کل چلے جاتے ہیں. ایک دن آرمی نکل گئی ساری جانے کے لیے، وہ پھر بھی نہیں گئے. اچھا ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں، الٹیمیٹلی ان میں پھر ایک دو صحابی ایسے تھے جو بعد میں نکلے ہیں، بھاگ کر جا کر انہوں نے فوج کو جوائن کر لیا. لیکن 10 ایسے صحابی تھے جو پھر بھی پیچھے رہ گئے اپنی صرف سستی کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر لاسٹ کیٹیگری کس کی ہے؟ ہپوکریٹس کی، منافقین کی. تو یہ ان سب کا ذکر آتا ہے اس میں. اب جو ہم اس سیکشن میں پڑھنے جا رہے ہیں خصوصاً منافقین کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور وہ جو 10 صحابی تھے نا جو کہ اصل میں مومن تھے، منافق نہیں تھے، لیکن وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، نہیں گئے، ان کی توبہ کا ذکر اس صورت میں آتا ہے. اور مشرکین کو یہاں پہ توبہ کا بار بار آپشن دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے؟ سورت التوبہ. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ آیات ہے جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینے کتنے؟ 12 مہینے جو کہ فرض کیے گئے ہیں. گھنٹہ آ رہا ہے یا ہاف این آور؟ اونچا بول رہی ہوں، آہستہ بول لیتی ہوں، سوری. تو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. بیسکلی یہ کلیئر کیا جا رہا ہے یہاں پہ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے کیا ہیں؟ 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں. تو یہ یہاں پر کلیرٹی دے دی گئی تھی. 4 مہینے کون سے تھے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور آگے دیکھیے فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو چھوڑ کر آگے جا کے پھر مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے گی، کافہ، سارے کے ساروں کے ساتھ. سارے کے ساروں کا مطلب کیا ہے کہ اب صرف مکہ میں نہیں بلکہ پورے عرب کو اب خالی کیا جائے گا شرک سے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اوپر تبوک کی طرف جایا جائے گا، وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. اور الٹیمیٹلی پھر باہر سیرین یہ رومن امپائرز ہیں اور سیریا ہے، اور اس طرف جتنی بھی پرشین امپائر ہے، سوری پرشین امپائر ہے، رومن امپائر ہے، اور افریقہ کی طرف ایجپٹ ہے، ہر طرف کو اب نکلا جائے گا اور قتال جہاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جہاد کیسے کیا گیا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہاری پہلے مدد نہیں کی جو اب تم نکلنے سے ڈر رہے ہو دوبارہ؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کب مدد کی؟ اب اللہ تعالیٰ سیکنڈ ایگزامپل دے رہے ہیں مدد کی. پہلے کس کی ایگزامپل دی تھی؟ حنین کی. اب کس کی ایگزامپل دے رہے ہیں؟ ہجرت کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. وہ دونوں کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے. ثانی اثنین، تو وہ دوسرے تھے دونوں میں سے. دوسرے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے کہا اپنے صاحب سے. کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا. اس آیت کو دیکھ کر کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر کی صحبت کو یا صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے نا، وہ بیسکلی قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے. کیونکہ اس آیت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابو بکر کو صحابی کہہ دیا کہ صاحبی ہی، اس کے صحابی حضرت ابو بکر. اور یہ کریڈٹ تو یہ شیعہ لوگ بھی دیتے ہیں، یہ اہل تشیع جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر ہی تھے، ورنہ تو انہوں نے بہت ساری سیرت کی سٹوریز چینج کر دی نا. وہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے حضرت علی تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تھے، تو انہوں نے وہ فضیلت بھی تو دینی ہے نا حضرت علی کو. تو یہاں پر پھر ظاہر ہے حضرت علی اب 2 جگہ تو نہیں ہو سکتے، تو وہ پھر یہ فضیلت الٹیمیٹلی انہیں حضرت ابو بکر کو دینی ہی پڑتی ہے. تو حضرت ابو بکر کی صحبت سے، صحابی ہونے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بھی دی ہے، ان کو مینشن کر کے قرآن مجید میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا؟ انہیں کیا بولے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ پریشان مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ. فانزل اللہ سکینتہ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. کیسے مدد کی؟ ان کے اوپر سکینت نازل کر دی. پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ کافر ابھی انہوں نے نیچے دیکھ لیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نظر آ جائیں گے، یہ ہمیں پکڑ لیں گے. بہت چھوٹا سا غار تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو سکون دے دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں سے مدد کی جن کو یہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ کون سے لشکر تھے؟ جیسے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے نا کہ کبوتر نے باہر انڈے دے دیے تھے، مکڑے نے باہر جالا بنا دیا تھا، اور بھی ڈیفینیٹلی اللہ کے لشکر ہوں گے، فرشتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں دیکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو.
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کر دیا کافروں کی جو بات تھی نا اس کو چھوٹا کر دیا اللہ نے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی جو بات ہے نا ہمیشہ بلند وہی رہے گی. یہ پورشن یلو میں نے ہائی لائٹ کیا کیونکہ دس از ون آف دا امپورٹنٹ پارٹس آف دس سورہ، اور فیمس پارٹس بھی ہے جو کہ ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا جو کلمہ ہے نا ہمیشہ وہ ہی بلند رہے گا. یہ ہمیں ایک فیکچوئل اسٹیٹمنٹ، ایک ٹرو فیکٹ ہمیں یہاں پہ، یونیورسل اسٹیٹمنٹ یہاں پر ہمیں دی جا رہی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہے اقتدار والا اور حکمت والا سب سے زیادہ. تو اب یہ جو ٹریٹس آف ہپوکریٹس اس پورشن میں بتائے گئے ہیں نا، لاٹ آف آیات، اتنی زیادہ آیات بنتی ہیں، ان میں سے میں نے صرف نکال کے لسٹ یہاں پر بنا لی ہے. ایک تو دیکھیں مقصد یہاں پہ صرف ان کو پہچاننا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ برائیاں تو نہیں ہیں. وہ کیا تھے اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھنے بہت سستی سے آتے تھے. اب نماز پڑھتے تھے یہ لوگ، چھوڑتے نہیں تھے نماز. اب ہم لوگوں میں تو اتنی برائی آ چکی ہے، ہم میں سے سارے نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. یہ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے پر سستی دکھاتے تھے. اب سوچیں کہ نہ پڑھنا نماز کتنی بری بات ہوگی. تو they dislike spending in the way of اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی تھی، مال سے اتنی محبت تھی. تو ہم کیا ایسے تو نہیں ہیں؟ پھر the preferred comfort of the home over hardships of battle، گھر میں آرام سکون سے رہتے رہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا پڑے. پھر ہر سچویشن سے بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے تھے کہ جنگ پہ تب ضرور جاتے تھے جب انہیں پتا آتا تھا نا یہاں سے مال غنیمت ملے گا. بنو مریسیہ پہ یہ سارے منافقین گئے تھے جنگ کے لیے، انہیں پتا تھا جی آگے جو قبیلہ ہے بنو مستلق اس کے ساتھ جنگ لڑ کے تو وہ تو آرام سے ہار جائیں گے، ہمیں اتنا مال غنیمت ملے گا، ہم کیوں نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ گئے تھے پھر. لیکن جہاں پہ انہیں پتا تھا جی دشمن بڑا اسٹرانگ ہے وہاں پہ نہیں جاتے تھے، اپنے فائدہ دیکھتے تھے بیسیکلی ہر جگہ پہ. پھر مسلمانوں کا اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. مومنین جب سپینڈ کر رہے تھے، ایک مومن ساری رات، ایک مسلمان ساری رات انہوں نے مزدوری کی، کھجوریں کمائی، وہ کھجوریں لا کر انہوں نے آدھی اپنے گھر میں دی، دو تین چار ہی تھی، زیادہ نہیں، اور جو ایک دو بچ گئی وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ یہ آپ غزوہ تبوک کے لیے لے لیجئے. تو منافقین جو سردار وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ہنسنے لگے کہ یہ تمہاری کھجوروں نے کیا کر دینا، اس طرح کی چیز نا. تو یہ مومنین کی اسپینڈنگ کا مذاق اڑاتے، باقاعدہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اسلام کا مذاق اڑاتے. پھر اس بات سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ان کے اگینسٹ کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. اور پھر اچھائی کرنے سے دوسروں کو بھی روکتے اور برائی کرنے کا کہتے. جیسے آج کل ہم میں بھی بڑا کامن ہے، اگر میں کوئی عمل نہیں کر رہی میں دوسرے کو بھی کہتی ہوں کہ تو کیا ہو گیا، چلو خیر ہے تم بھی کر لو، میوزک سن لو یا مووی دیکھ لو یا برائی کر لو، گاسپ کر لو، ایسی فیشن کر لو، ایسی بہت ساری چیزیں. میٹیریلسٹک انجوائمنٹ ان کے لیے امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے، جو دنیاوی چیزوں میں جو انجوائمنٹ ہے نا، بیسکلی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ یہاں پر بیسکلی بتایا جا رہا ہے. تو یہ ان کے کچھ ٹریٹس ہیں جو کہ ہم اس صورت سے سمرائزڈ ورژن میں نے یہاں لکھے، اور ہمیں چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ ہمارے اندر ایگزسٹ تو نہیں کرتے، اور ہم بھی مسلمان تو ہیں لیکن کہیں منافق ہمارے دل میں نفاق تو نہیں آتا جا رہا. اور یہ آیت ہے آیت نمبر 60 جو کہ کمانڈمنٹ آف زکوٰۃ ہے، obligation زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بتاتی ہے. کیونکہ محبت جو تھی نا دنیا کی اور مال کی، وہ لوگوں کے دل سے نکل نہیں رہی تھی. اس کو نکالنے کے لیے، مال کو پیوریفائی کرنے کے لیے، مال کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ ثابت کرو تم دین کے پکے ہو اپنے مال کے ذریعے سے. مال اللہ کے راستے میں دے کے ثابت رکھو کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ریسیورز آف زکوٰۃ جن کو مصارف کہا جاتا ہے، مصرف جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انما الصدقات للفقراء، صدقات یہاں پر کس کو دینے ہیں؟ اب اینڈ میں دیکھیے اس آیت کے اینڈ میں ہے فریضۃ من اللہ، فرض ہے اللہ کی طرف سے. اس کا ہائی لائٹ مطلب کیا آپ بھی میوٹ کر لیجیے پلیز. سوری. ہاں جی، میں چیٹ پہ مجھے بتا دیجیے اگر آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں کہ نہیں، چیٹ میں مجھے بتا دیجیے. تو یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے یہاں پر صدقات کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ فقراء کو، مساکین کو، عاملین علیہ، مطلب زکوٰۃ کا جو کام کرتے ہیں جو آج کل ایگزسٹ نہیں کرتے، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دل نرم ہیں اسلام کی طرف، ان کو بھی آج کل کے زمانے میں اگر دینی ہے تو علماء سے پوچھ کے دی جائے گی. وفی الرقابی، یہ قیدیوں کو چھڑوانے میں، والغارمین، کسی کا قرضہ ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کو. مسافر بھی آج کل غنی ہوتے ہیں، ATM مشینز وغیرہ، کریڈٹ کارڈز آ گئے
تو ان کو بھی البتہ دینی ہے تو ڈسکس کر کے دی جائے گی. فریضۃ من اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، واللہ علیم حکیم. اب یہ فرض ہو گئی. اب اس کی جو باقی کنڈیشنز ہیں کہ سال میں ایک دفعہ دینی ہے، سال گزرنے کے بعد دینی ہے، 2.5% دینی ہے، کس کے اوپر فرض ہے، میں کب دوں، میں کب نہ دوں، میں کب مجھ پہ فرض ہو گئی، یہ ساری ڈیٹیلز اب ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ دیٹ از ان دا حدیث. حدیث جو ہے وہ قرآن کو پھر ایکسپلین کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 60 دیٹ از امپورٹنٹ. پھر ہپوکریٹس جو منافقین تھے نا، ان کے اگینسٹ پالیسی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں چینج کر دی کہ اب ان کے خلاف کوئی لینینسی نہیں ہوگی، نرمی نہیں ہوگی، ان کو اب کور نہیں کیا جائے گا، ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا. ان کے اگینسٹ جنگ کا حکم پہلی دفعہ اس صورت میں دیا گیا. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ جنگ کوئی ہوئی نہیں ان کے خلاف. ٹھیک ہے، 9 ہجری میں صرف تبوک پر گئے ہیں، 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا ہے، اور 11 ہجری کے شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو ان کے اگینسٹ ایسا کوئی جنگ ہوئی نہیں، لیکن البتہ اس صورت میں جنگ کا حکم ان کے خلاف آ چکا تھا. تو ان کے ساتھ ریلیشن شپس کو لمیٹڈ کر دیا جائے گا، تعلقات کو، کیونکہ یہ مسلسل مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، مسلمانوں کی جڑیں اکھیڑنے کی کوششوں میں تھے. یہ وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، جو کہ معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کی جو ٹریچری ہے، دیٹ از ان کی جو غداریاں ہیں، سازشیں، ان کو پبلسائز کیا جائے گا. اور ان کو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے. اب آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا اس صورت میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے، اور ان کے جنازوں میں آپ نہیں جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. اب آج کل ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا منافق کون ہے. ہم البتہ سارے مسلمان، ہم مسلمان کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ظاہر سے. جو ہمیں سلام کرتا ہے مسلمان جیسا دکھتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو مسلمان ہی مانیں اور مسلمانوں جیسی ٹریٹمنٹ ہی کریں. اب یہ ایک مسجد زرار تھی جو غزوہ تبوک پر جب مسلمان نکل گئے نا، پیچھے جو منافقین رہ گئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جمع ہو کے نا اپنی ایک مسجد بنا لی. اس کا نام تو انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا، البتہ اللہ نے اس کو مسجد زرار کا ہے. زرار مینز تکلیف دینے والی، اذیت پہنچانا جس کا مقصد تھا. تو منافقین نے یہ بنائی کیوں تھی؟ تاکہ وہاں پر بیٹھ کے وہ ڈسکشنز کر سکیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال سکیں، اختلافات ڈال سکیں. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کو پناہ دے سکیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. یعنی منافقین کے سرداروں کو پناہ دے اور وہاں پہ بیٹھ کے سازشیں کریں. من قبل، اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وعدہ، وہ آپس میں وعدہ ان کا کیا تھا کہ وہ وعدہ یہ کرتے تھے کہ وہ اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. یعنی کہتے یہ تھے کہ اللہ کی قسم ہمارا تو ارادہ صرف اچھا ہے، ہم نے بری نیت سے یہ مسجد نہیں بنائی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں یہاں پر کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے نا غزوہ تبوک سے، تب منافقین کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جی ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ اس میں آئیے، ایک دفعہ نماز پڑھا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے وہاں سے، اپنی مسجد نبوی میں ہی رہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے بتایا کہ یہ مسجد، اس کا یہ مقصد ہے اور آپ اس کو گرا دیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیجا اور اس مسجد کو گرا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر مسجد جو تقوی پر مسجدیں بنی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو مسجد، جو تقوی کی بیسس پر مسجدیں بنی ہیں نا، ان کا زیادہ حق ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے. اور وہ تقوی کی بیس پر مسجد کون سی بنی ہے؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ریفرنس ہے ٹورڈز بوتھ دا مساجد، مسجد قباء اور مسجد نبوی. حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا صحابہ نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سورۃ التوبہ میں یہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی ہے، یہ کون سی والی مسجد کا ذکر ہے؟ تو قباء والے جب لوگ آئے تھے تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ مسجد قباء کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی پہلے دن مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پہلی مسجد جو بنی ہے دیٹ واز مسجد قباء. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسجد نبوی بنی ہے. تو مسجد قباء بھی تقوی کی بنیاد پر رکھی. اس کے بعد اور کچھ صحابی آئے، انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں مسجد نبوی بھی تقوی کی بنیاد پہ بنی. تو دونوں کا ذکر ہے بیسکلی. پھر اسی پورے سیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ 10 صحابہ کا بھی ذکر ہے جنہوں نے بیسکلی جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے. اب ان میں ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، ٹوٹل یہ 7 لوگ. اب یہ سستی کی وجہ سے نہیں گئے. انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قبول کیا کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے جا کر نا خود اپنے آپ کو مدینہ میں جو یہ پلرز تھے نا، ستون تھے مسجد کے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے نا، ہم یہاں سے کھلیں گے نہیں، ہم ادھر ہی بندھے رہیں گے. تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور ان کے لیے معافی دے دی گئی. ٹھیک ہے، یہ 7 الگ تھے. اس کے بعد رہ جاتے ہیں 3 لوگ.
ٹوٹل 10 تھے نا، تو یہ 3 لوگوں کے لیے یہ 118 آیت دیکھیے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور یہ جو 3 لوگ تھے نا جو پیچھے رہ گئے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جب یہاں تک کہ جو زمین تھی نا وہ اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے دل بھی تنگ ہو گئے، پھر انہیں پتا چلا، وَظَنُّوا، پھر یہ سمجھ گئے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پورشن ہے اس آیت کا نا، اور ایون اس سورت کا، اور یہ الگ سے بھی اگر آپ اس کو ڈھونڈیں گے نا، یہ آپ کو ایز اے ہائی لائٹڈ پورشن، ایز اے کوٹ یہ آپ کو مل جاتا ہے، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، بہت ہی خوبصورت ہے، مطلب کیا ہے کہ لا ملجا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، مگر اللہ کے پاس ہی، مگر مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بچ ہی نہیں سکتے کسی طرح، اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے پاس ہی واپس جاؤ، مطلب غلطی ہو گئی ہے نا، اب اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، اللہ کے پاس جا کے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو یہ لوگ سمجھ گئے تھے، ٹھیک ہے، وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر انہوں نے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان پہ مہربان ہوا، لِيَتُوبُوا، تاکہ وہ انہیں معاف کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان کی بہت لمبی سٹوری ہے، یہ مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ جو ہے نا یہ بڑے صحابی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں آئے ہیں باری باری، اور انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھا نہ جانے کا، ہم بس سستی کی وجہ سے نہیں گئے، تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاموشی فرمائی، انہیں کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، باقی جو منافقین آتے تھے نا بہانے لے کر، تو آپ انہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، انہیں آپ چھوڑ دیتے تھے، جانے کا کہتے تھے، ان سے نا آپ نے منہ پھیر لیا، خاموشی فرمائی، کچھ کہا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، کیونکہ یہ اصلی مومن تھے، اور آپ کو دکھ تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں گئے سستی کی وجہ سے، تو پھر اللہ کا حکم یہ آیا کہ یہ لوگ ان کا 50 دن پہلے اناؤنس نہیں ہوئے تھے، اللہ نے بس یہ حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ ہوگا، یہ لوگ گھروں میں بند ہو کے رہیں گے، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، اور الٹیمیٹلی یہ بھی منع کر دیا گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے پاس نہیں رہیں گی، اکیلے انہیں سوشل بائیکاٹ میں رہنا پڑے گا، تو یہ مرارہ اور بلال جو ہے نا یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑے صحابی تھے، اور ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، یہ گھر میں ٹک گئے اور توبہ کرتے رہے۔ کعب بن مالک جو ہے نا یہ جوان صحابی تھے، اور یہ پوری حدیث اپنی خود نریٹ کرتے ہیں، اپنی سٹوری سناتے ہیں خود اپنے بیٹے کو کہ یہ 50 دن کتنے مشکل سے میں نے کاٹے، کہ میں باہر نکلتا تھا اپنے کزن کے باغ میں جاتا تھا اس کو ملنے کے لیے، تو وہ منہ پھیر لیتا تھا، دروازہ نہیں کھولتا تھا، میں اوپر سے چھلانگ لگا کے اندر جاتا کہ بات کرو مجھ سے، اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں مسجد نبوی میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مجھے دیکھ رہے ہیں، جب میں ان کی طرف دیکھتا تو وہ منہ پھیر لیتے، اور میں بات کرنے کی کسی سے کوشش کرتا، مجھ سے کوئی سلام نہ کرتا، کوئی بات نہ کرتا، اس اذیت میں ٹائم گزارا، اور اتنا تک ہوا کہ روم سے نا، رومن امپائر سے ان کے لیے لیٹر آیا، باقاعدہ سفیر آئے لیٹر لے کے کہ جی آپ ہمیں جوائن کر لیں، آپ کے ساتھی نے تو آپ کو چھوڑ دیا، ٹیسٹ تھا نا یہ ان کا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا، اور الٹیمیٹلی 50 دن گزر گئے، تب ان کا اعلان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل کی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر یہ لوگ اعلان کیا گیا باقاعدہ، مسجد سے معاف کیا گیا ہے، اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں خوشی سے، جو مجھے خبر دینے آیا تھا نا، مسجد سے بھی اعلان ہوا، پھر ایک صحابی بھاگے بھاگے ان کے پاس خبر دینے کی، بہت ہی ان کی نا لمبی سٹوری، بہت ہی ایموشنل، بہت ہی ٹچی اور خوبصورت سٹوری ہے نا ان کی توبہ کی، ضرور آپ لوگ پڑھیں، ایک ان کی سٹوری، اور ایک حضرت عائشہ جو اپنی سٹوری سناتی ہیں نا، واقعہ افک کی، عفق کا جو واقعہ ہوا تھا نا اس کی حضرت عائشہ خود سٹوری سناتی ہیں، اور یہ والی سٹوری نا اپنی توبہ کی قبولیت کی حضرت کا آپ خود سناتے ہیں، یہ سٹوری ضرور پڑھیں، حدیث کی کتاب ہمیں بہت مزہ آتا ہے، اور لرننگ ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے نا دل کو، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی مجھے خوشخبری دینے آئے نا، کہتے ہیں میرے پاس، میں اس وقت تک نا تب سب کچھ صدقہ کر چکا تھا، کہ میرے پاس اتنا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں جتنا صدقہ کروں کم ہے، نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹاتی ہیں نا، تو سارا کچھ صدقہ کر چکا تھا، کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کرتا تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا، تو وہ صحابی جب مجھے خوشخبری دینے آئے تو میں نے اپنا کرتا اتار کے انہیں خوشی میں دے دیا، اور ویسے ہی اپنے پڑوسی سے میں نے کچھ چادر لیا اوپر باندھنے کے لیے، اور میں مسجد کی طرف بھاگا ہوں، اور مسجد جا کر سب کو ملا، اور کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں انٹر ہوا نا، یہ انصاری تھے، ٹھیک ہے، کہتے میں مسجد میں انٹر ہوا تو سامنے مہاجرین میں سے حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے سب سے پہلے ان کے گلے ملے، اور کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ مہاجر تھے، میں انصاری،
ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی بہت تعلق نہیں تھا، لیکن صرف ان کا ایسے کھڑے ہو کہ مجھے ملنا، اس خوشی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ نہیں بھولا ساری زندگی کہ طلحہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا۔ اب دیکھیں جب انسان نیڈ میں ہوتا ہے، ضرورت میں، اور جو بھی اس کی سنتا ہے، جو بھی اس کو دکھ میں تسلی دیتا ہے، یہ خوشی میں پہلے ملتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو، تو یہ فیلنگز وہ بتاتے ہیں اس طرح۔ اور پھر حضرت آپ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے معاف کیا کہ اللہ نے معاف کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی نازل ہوئی اور اللہ نے معاف کیا، تب وہ پھر سجدے میں گرتے ہیں، اور یہ ان کی سٹوری، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پر بس اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ آیا آف ایلیجینس ہے 111 نمبر آیا، جسے کہتے ہیں آیت بے۔ بے کیا ہوتا ہے؟ تجارت، تجارت کی آیت، اور یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے اس سورت کی، اور پتہ ہونی چاہیے ہمیں، بلکہ یاد ہونی چاہیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرید لیے، بے شک میں نے خرید لیے مومنین سے ان کے جانیں اور ان کے مال، واموالہم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، کہ میں یقیناً انہیں جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریڈ کر لیے ہم سے، یہ تجارت ہو چکی ہے ہمارے ساتھ، کہ جو تم میں سے مجھے اپنی جان اور مال دے گا، میں نے اس کے بدلے میں خریداری، ہو چکا، یہ تجارت ہو چکی، کہ ٹرانزیکشن ہو چکی کہ تمہیں جنت ملے گی اس کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو اللہ کے رستے میں یہ لوگ نکلتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، مارے بھی جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہی سچا وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ سے یہ وعدہ پورا کرے گا نا، فاستبشروا ببیعکم، تو اس کی اس تجارت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو خوشخبری سنا دو، کانگریچولیشن، اسے مبارکباد دے دو، الذی بایعتم بہ، اپنی اس تجارت کی وجہ سے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی خوشخبری، تو سب سے بڑی کامیابی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کانگریچولیشنز کہہ رہے ہیں نا، ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، گلیڈ ٹائڈنگز ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ ٹرانزیکشن ہم نے کی، یہ ہم نے تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لی، تو یہ ہم نے آیت یاد رکھنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ لاسٹ سیکشن میں ہے ہم ناؤ، 128 اور 129 آیات مومنین کی، اس صورت میں جو بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے، ان کے ساتھ بہترین رہا جائے۔ یہ آخری دو آیتیں پڑھ کے ہم پچھلی سلائڈ پہ واپس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کیا جا رہا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم میں رسول بھیج دیے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہاری جو مشکلیں ہیں نا وہ ان کے اوپر بہت گراں گزرتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ان کو۔ حریصٌ علیکم بالمؤمنین، مومنین کے ساتھ بہت ہی حریص ہے، مطلب ان کی خوشی چاہتے ہیں، ان کا اچھا چاہتے ہیں، رؤوف الرحیم، ان پہ شفقت کرنے والے، ان پہ رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں سورت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لا تعلق ہی ہے، کوئی رحم نہیں ہے، کوئی اچھا فائدہ نہیں ملنے والا۔ اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر ہو رہا ہے، اور آپ کا رحم دلی دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی وہ آیت یاد ہے نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ نرم دل ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے رسول بھی رحمت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مومنین کے ساتھ حکم کیا کہ رحیم رہا جائے، رؤوف رہا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم مومن، ہم کتنے سخت ہو جاتے ہیں نا ایک دوسروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، تھوڑی سی غلطی ہوگی، بچوں سے پلیٹ گر گئی ڈانٹنے لگ گئے، نماز نہیں پڑھی ڈانٹنے لگ گئے، یعنی ہم لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پیار محبت سے تو دین کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں۔ سختی، یقین کریں سختی ہے ہمارے دین میں، لیکن وہاں ہے جہاں ضرورت ہے۔ ڈیفالٹ سیٹنگ نا ہمارے دین کی یہی ہے، رافت ہے، رحم ہے، اچھائی کا حرص ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کی تکلیف پہ تکلیف ہونا ہے۔ مسلمان ایک باڈی، ایک جسم کی طرح ہے، انگلی کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ تو کفار کو ویلکم کرتے تھے، کفار آپ کے پاس آ کر آپ کی مجلس میں آپ کی بات سنتے تھے، بعد میں انہوں نے ریجیکٹ کیا، جو بھی کیا، مکہ کی ساری سٹوریز ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ جھجکتے نہیں تھے۔ اور آج کل ہم ایسے ہو گئے کہ مسلمان آ کے ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جی یہ مجھے جج کرے گی، یہ مجھے کچھ کہے گی۔ صحابہ سے دیکھیں بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ ہمیں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ ان سے زنا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ٹریٹ کیا سو کیا۔ ایک صحابی کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ بار بار شراب پیتے تھے، انہیں بار بار سزا ملتی تھی، تو ایک مرتبہ اتنے سارے صحابہ نے انہیں برا کہنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے برا مت کہو، ٹھیک ہے؟ اسے برا مت کہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے،
ٹھیک ہے اب یہ پی رہا ہے تو اس کو حد تو لگ رہی ہے، لیکن اس کو برا مت کہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ جس عورت نے زنا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا تو دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے نا کہ سارے مدینہ پہ بھی بانٹ دی جائے نا تو سب کے لیے پوری آ جائے گی، ایسی اعلیٰ عورت تھی یہ۔ تو یعنی کہاں اصل میں حکم کیا ہے؟ دیکھیں ان سے اتنے اتنے بڑے گناہ ہوئے، ہم لوگوں سے چھوٹے چھوٹے کوئی بے فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھا، اب نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھ لیجیے گا، لیکن وہ بھی کبیرہ گناہ ہی تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی نے پردہ نہیں کیا ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اس کو ایسے دیکھتے ہیں، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے غیبت کر دی، اس نے یہ کر دیا اور میں تو اتنی اچھی ہوں وغیرہ۔ دیکھیں ڈفرینسز ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیسس پر ہمیں برا رویہ رکھنے کی اجازت، ججمنٹل ہونے کی، لفظ کسنے کی، طعنے دینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ مسکرا کے ملے، دل میں نا کبھی-کبھی سامنے والے کی برائی یقین کریں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، دل میں لگ رہی ہوتی ہے، چُبھ رہی ہوتی ہے، مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے۔ لیکن اسی وقت اسمائل کر کے نا سامنے والے کو ملے، خود آگے بڑھ کے، وہ دوسرا جھجک رہا ہے نا، خود آگے بڑھ کے اچھے طریقے سے پیار محبت سے ملے، ویلکمنگ ہو، ہر ایک کے لیے ویلکمنگ ہو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، مطلب یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو کیا کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو توکل کا حکم جو ہے اس صورت میں ہمیں بار بار ملتا ہے، اس صورت کا ون آف دا مین لیسنز از آلسو توکل علی اللہ۔ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے اسباب اختیار کیے جائیں گے، مطلب آپ ایگزام کی فل تیاری کریں گے اور دعا کریں گے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ پھر بھروسہ اللہ پہ کریں گے کہ اللہ مجھے جتائے گا۔ 3 پارٹس ہوتے ہیں توکل کے، 3 پارٹس آف توکل کون سے؟ نمبر 1 پورے اسباب دنیا اختیار کرنے، کوشش 100%، نمبر 2 دعا 100%، نمبر 3 بھروسہ کس پہ؟ اللہ پر، میری محنت پر نہیں، کریڈٹ کس کو؟ اللہ کو، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔